प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं बच्चों के बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, बच्चे और कुरान। इस प्रोग्राम में हमारे साथ राशिद भाई होते हैं। राशिद भाई से एक मौजू के हवाले से हम स्टोरी भी सुनते हैं, कुछ सवालात भी करते हैं, कुछ स्टोरी से रिलेटेड सवालात भी होते हैं और कुछ टॉपिक से रिलेटेड भी सवालात होते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की, नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा, नीज़ अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम में तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हसन भाई, तो आइए देखते हैं हसन भाई आज हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं सर? आज मैं आपको सूरतुल फील की तिलावत सुनाऊंगा। माशाअल्लाह, जी शुरू करें। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई से हम इंशाअल्लाहुल करीम सूरह फील की तिलावत सुनेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि बाअदब तरीके से तिलावत कुरान पाक को सुनना है। हाथ बांध लीजिए, निगाहों को झुका लीजिए। जी हसन भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तضलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे दिलों को कुरान पाक के नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक को सुना। अब बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के आज के टॉपिक की तरफ, आज के मौजू की तरफ। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है माँ की नाफरमानी। टॉपिक क्या है आज हमारा? माँ की नाफरमानी। माँ की नाफरमानी। इस टॉपिक के हवाले से इंशाअल्लाह हम राशिद भाई से स्टोरी भी सुनेंगे। राशिद भाई हमें माँ बाप के बारे में कुरानी आयात जो हैं वो भी बताएंगे, उसका मतलब भी बताएंगे, उसका मफ़हूम भी इंशाअल्लाहुल करीम समझाएंगे। तो आइए चलते हैं राशिद भाई की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। राशिद भाई, आज हमारा टॉपिक है माँ की नाफरमानी। माँ की नाफरमानी के हवाले से आज कौन सा आप वाक़या सुनाएंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اسٹوری وہ ایسے نوجوان کے بارے میں ہے کہ جو اپنی زندگی میں ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اسٹوری پیارے بچوں کچھ اس طرح سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، یعنی وہ انتقال کے آخری لمحات میں ہے، اور اس نوجوان کو ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن کلمہ اس کی زبان پر آ نہیں رہا، وہ کلمہ پڑھ نہیں رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کیا وہ نمازیں پڑھتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر اس نوجوان کے پاس گئے، اور اس نوجوان کو جب آپ نے دیکھا کہ وہ آخری وقت میں ہے، یعنی اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ نوجوان کوشش کرنے لگا لیکن کلمہ پڑھ نہیں پایا، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کلمہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ شخص ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی، اپنی امی جان کی نافرمانی کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا اس نوجوان کی ماں زندہ ہے؟ آپ سے عرض کی گئی، جی ہاں یا رسول اللہ، اس کی ماں زندہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، جی یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے ایک آگ جلائی جائے، زبردست قسم کی آگ جلائی جائے، اور پھر تمہیں یہ کہا جائے کہ کیا تم اپنے بیٹے کی سفارش کرو گی کہ ہم اسے آگ میں نہ جلائیں، یا پھر سفارش نہیں کرو گی اور ہم اسے آگ میں جلا دیں؟ تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا معاملہ ہے تب تو میں ضرور سفارش کروں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو اور مجھے اس بات پر گواہ بناؤ کہ تم اپنے بیٹے سے راضی ہو چکی ہو۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کو اور آپ کو اس بات پر گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو چکی ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس نوجوان سے کہا، اے لڑکے، پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے بچوں، جب یہ کلمہ اس نوجوان نے پڑھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے اس نوجوان کو جہنم سے نجات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس اسٹوری سے یہ سیکھنے کو ملا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے سے اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اگر موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا تو کتنی زیادہ شرمندگی کا سامنا ہوگا جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور اس وقت بھی انسان کو پھر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آپ نے واقعہ سنا، یہ ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ تھا۔ کیا تھا یہ؟ سبق آموز واقعہ تھا۔ اس سے ہمیں ایک بہت ہی اچھا سبق سیکھنے کو ملا ہے، اور سبق کیا ہے اس کا؟ کہ ہمیں اپنی والدہ کا ادب کرنا چاہیے، ماں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس واقعے میں وہ جو نوجوان لڑکا تھا تو وہ مرتے وقت کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا، کلمہ بھی
نہیں پڑھ پا رہا تھا تو ہمیں بھی ماں باپ دونوں کی ہمیں خدمت بھی کرنی چاہیے، ان کا ادب بھی کرنا چاہیے، ان کا کہنا بھی ماننا چاہیے، نافرمانی دونوں کی ہی نہیں کرنی چاہیے، ان سے دعائیں بھی لینی چاہیے، لیکن والدہ کا ماں کا ایک الگ رتبہ ہے، ایک الگ مقام ہے، تو ہمیں خاص طور پہ اپنی والدہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، والدہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہماری امی ہی وہ شخصیت ہیں جو ہمیں اتنے سارے کام کر کے دیتی ہیں۔ ہماری والدہ ہمیں کھانا بنا کے دیتی ہیں، ہمارے کپڑے پریس کرتی ہیں، اس کے علاوہ کچن وغیرہ کو بھی دیکھتی ہیں، ہمارے کمروں کو بھی دیکھتی ہیں، صفائی وغیرہ بھی کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہماری والدہ سے ہمارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری والدہ ہمیں بہت سارے کام کر دیتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امی کا ادب کرنا چاہیے، امی کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ امی کی بات بھی ماننی چاہیے، کبھی اپنی امی کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، امی کی بات ماننی چاہیے، امی کا کہنا سننا چاہیے۔ اچھا راشد بھائی، یہ آپ نے ماشاءاللہ سٹوری تو سنائی، اب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی لڑکا، کوئی بچہ اپنی والدہ کو ناراض کر چکا ہو، اپنی امی کو ناراض کر چکا ہو، ان کا دل دکھا چکا ہو، تو وہ اب کس طرح معافی مانگے، کس طرح اپنی امی کو منائے؟ یہ تو ایز پر کنڈیشن پھر وہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو ماں کس وجہ سے ناراض ہوتی ہیں؟ ہماری امی ہیں، ہمارے ابو ہیں، ناراض کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ عام طور پر ناراض اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہمیں کوئی بات بولتے ہیں تو ہم ان کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، اب ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، اب کھانا نہ کھایا جائے۔ اچھا، ان کو ہماری امی نے بولا کہ بیٹا آپ سبق یاد کر لیں، اب سبق یاد نہ کیا جائے۔ امی نے کہا کہ صبح بیٹا تیار ہو جاؤ، کپڑے اچھے سے پہن لو، اب کپڑے پہن کر چلے جائے، کپڑے گندے کر کے آ گئے۔ یا اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں مہمان رہنے کے لیے آ گئے تو ہم مہمانوں کے ساتھ اچھا ہمارا انداز نہ ہو اور ہمیں کچھ کہا جائے کہ یہ چیز لا کر دے دیں، اب آگے سے نہ مانا جائے، یا آگے سے معاذ اللہ اس طرح کے بچے بھی ہوتے ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں، اچھا جواب نہیں دیتے، تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب اگر اس طرح کسی کے ماں باپ ناراض ہو چکے ہوں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ان سے معافی مانگے۔ اچھا، معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دل میں یہ سوچیں کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے اچھا نہیں کیا، اپنی امی کا، اپنے ابو کا دل دکھایا ہے۔ تو آپ جائیں اور جا کر امی ہیں تو امی کے پاؤں پکڑ لیں، پاؤں پکڑ کر معافی مانگیں، ہاتھ باندھ لیں، امی جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی نظروں کو جھکا کر اور عاجزی کے ساتھ آپ کہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، آپ جو بھی بولیں گی تو میں آپ کی بات پر عمل کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیارے بچوں، اس کے بعد پھر عمل بھی کرنا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے آپ نے بول دیا کہ ٹھیک ہے مجھے معاف کر دیں، اور آپ اس کے بعد جب معافی ملی دوبارہ پھر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو اس سے پھر معافی تو نہیں ملے گی نا۔ تو ایک کام تو یہ کریں، اور اس کے بعد پیارے بچوں اللہ پاک سے بھی معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں اللہ پاک کی بھی نافرمانی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کا ادب و احترام کرو، یہ ہماری شریعت کا، اسلام کا ہمیں حکم ہے۔ تو جو بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے نا پیارے بچوں، وہ اللہ پاک کی نافرمانی بھی کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو اس نے اللہ پاک سے بھی معافی مانگنی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اس سے انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا؟ اللہ پاک بھی راضی ہوگا، ہمارے ماں باپ بھی راضی ہوں گے۔ جب اللہ پاک بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہمارے ماں باپ بھی ہم سے راضی ہوں گے تو پیارے بچوں اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، انشاءاللہ دنیا میں آنے والی کتنی جو مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ راشد بھائی، کیا صرف ماں کی نافرمانی سے گناہ ملتا ہے یا پھر ابو کی نافرمانی کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے؟ ماں کی نافرمانی کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے اور ابو کی نافرمانی کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں اپنی ماں کی نافرمانی بھی نہیں کرنی، ابو کی نافرمانی بھی نہیں کرنی، بلکہ ان کا دل خوش کر کے ان کی بات مان کر ان سے دعائیں لینی ہیں۔ اچھا راشد بھائی، یہ بتائیے کہ کیا قرآن کریم میں صرف ماں کی تعظیم کا ہی حکم دیا گیا ہے؟ نہیں بیٹا، قرآن پاک میں صرف ماں کی تعظیم کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ماں کے ساتھ باپ کی تعظیم، ادب اور احترام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ پیارے بچوں، ماں باپ دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں ان کا ادب اور احترام کرنا ہوتا ہے، اور جب یہ ہم پر بہت سارے احسانات کرتے ہیں تو اس پر ہمیں ان کا شکر بھی ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کا حق کیا ہے کہ اللہ پاک کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ پاک پر ایمان لایا جائے، اللہ کو ایک مانا جائے۔ اور ماں باپ کا حق ہم کس طرح مانیں گے؟ ماں باپ کی خدمت کر کے، امی ابو کی بات مان کے، امی ابو کا دل خوش کر کے، اس طرح انشاءاللہ الکریم امی ابو کا شکر ادا کریں گے تو امی ابو کی ہمیں دعائیں ملیں گی، اللہ پاک بھی راضی، اللہ پاک کے حبیب بھی راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، ویسے تو ہم بہت سی دعائیں اپنے امی ابو کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن راشد بھائی یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں بھی کوئی ایسی دعا موجود ہے جو ہم اپنے امی ابو کے لیے کر سکیں؟ قرآن پاک میں کچھ دعائیں ہیں جو خاص طور پر ہم اپنے امی ابو کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبیوں نے بھی اس طرح دعائیں کی ہیں اپنی امی ابو کے لیے، جیسے کہ ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور خاص طور پر ماں باپ کے لیے دعا کی ہے۔ اور ایک اور دعا بھی ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ماں باپ کے کچھ حقوق پیارے بچوں بیان کیے گئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ قرآنی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآنی دعا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے جب دعا کریں گے انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا راشد بھائی، یہ بتائیے کہ امی کا حق زیادہ ہے یا ابو کا حق زیادہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تھا حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس شخص نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون زیادہ حقدار ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ پیارے بچوں، تیسری مرتبہ اس شخص نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ احسان کا مستحق اور حقدار کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد۔ اب دیکھیے، 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا فرمایا اور چوتھی مرتبہ پھر ابو کا بتایا۔ ماں باپ ہمارے لیے پیارے بچوں اللہ پاک کی عظیم نعمت ہیں، ہمیں دونوں کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ لیکن ماں جو ہوتی ہے نا، ماں بہت نرم دل والی ہوتی ہے۔ ماں ہماری باتوں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے ابو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ضبط کر لیتے ہیں، وہ اتنا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن ہماری امی جو ہوتی ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کسی کو چوٹ لگتی ہے، خون نکلتا ہے تو امی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں دیکھ کر کس طرح پریشان ہو جاتی ہے، دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ جب ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ہماری امی کتنی زیادہ ہماری خدمت کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی امی ابو کا اسی طرح خیال کریں، خاص طور پر اپنی امی کے پاس بیٹھا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ جب موقع ملے امی کے پاؤں دبائیں، رات کو سونے سے پہلے اپنی عادت میں یہ بات شامل کریں، اپنی امی ابو کے قریب بیٹھ کر ان سے باتیں کیا کریں، اور صبح صبح اپنی امی ابو کو مسکرا کر دیکھا کریں، اور صبح جب جائیں امی کے ہاتھ چوم کر
پھر اسکول میں جائیں اور جب آئیں تو آتے ہی مسکرا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسکرا کر اپنی امی ابو سے ملیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ امی ابو خوش ہو جاتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ خوش نہیں ہوتے. ہماری کتنی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی ایسا بیگ لینا ہے، ویسا بیگ لے دیا جاتا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، امی ابو وہ چیز لے دیتے ہیں. بچے خوش نہیں ہوتے لیکن ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں، اور ہمارے مسکرانے سے ماں باپ کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے. تو اس لیے پیارے بچوں اپنی امی ابو کے سامنے مسکرایا کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر رویا نہ کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے نہ کیا کریں، بہن بھائیوں سے آپس میں جھگڑے نہ کیا کریں. جب ہم اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑا کرتے ہیں نا تو اس سے بھی ہمارے امی ابو کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی امی ابو کا دل خوش کریں گے. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم والدہ کے حوالے سے سن رہے ہیں، ماں کی خدمت کے حوالے سے، ماں کی تعظیم کے حوالے سے. اور ہمیں صرف اپنی امی کا ہی ادب نہیں کرنا، اپنے ابو کا بھی ادب کرنا ہے، ابو کی بھی بات ماننی ہے، ابو کی بھی خدمت کرنی ہے. جی پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی ڈکشنری. پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے قرآنی ڈکشنری. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جنید بھائی. تو جنید بھائی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جنید بھائی آج قرآن پاک میں سے کون سے 3 الفاظ ہیں جو راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے لائے ہیں. جی جنید بھائی. راشد بھائی آج جو میں آپ سے قرآن ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں وہ یہ ہے صف، شورا، واقعہ. راشد بھائی یہ بتائیے صف کا مطلب کیا ہے؟ صف بیٹا عربی میں کہتے ہیں قطار کو، لائن کو، ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ صف، 28ویں پارے کی ایک سورت ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ پاک نے ان مجاہدین کی، ان صحابہ کرام کی تعریف کو بیان فرمایا ہے کہ جو جنگ کرتے ہوئے، غیر مسلموں سے جنگ کرتے ہوئے بالکل صف میں کھڑے ہو کر جنگ کیا کرتے تھے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک کی صحابہ کرام پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. راشد بھائی میرا اگلا لفظ ہے شورا. راشد بھائی بتائیے شورا کا مطلب کیا ہے اور شورا نام کی کوئی صورت قرآن پاک میں موجود ہے؟ شورا کا مطلب ہے مشورہ. قرآن پاک کی ایک سورت ہے 25ویں پارے کی جس کا نام ہے سورۃ الشورا. پیارے بچوں مشورہ کرنا اچھی بات ہے. جب ہم میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک اچھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ پاک نے صحابہ کرام کی ایک بڑی پیاری خوبی کو بیان کیا کہ ان کے آپس کے جو معاملات ہیں، آپس کے جو کام ہوتے ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں مشورہ کرنے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے. مشورہ کرنے سے انسان کو اچھی رہنمائی مل جاتی ہے اور بغیر مشورے کے بلا سوچے سمجھے اگر کوئی کام کرتا ہے تو عام طور پر اسے نقصان ہی ہوتا ہے. راشد بھائی میں آخری لفظ جو آپ سے پوچھنے کے لیے لایا ہوں وہ ہے واقعہ. راشد بھائی یہ بتائیے واقعہ کا مطلب کیا ہے؟ واقعہ کا ایک مطلب تو ہے اسٹوری، کہانی. اور واقعہ بیٹا قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے اور واقعہ قیامت کا ایک نام بھی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ کے شروع میں بیان فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے آنے کا وقت ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس وقت پیارے بچوں کیا ہوگا؟
جو گناہگار ہوں گے وہ شرمندہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، اور گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ پاک سے معافی بھی مانگتے رہیں تاکہ موت سے پہلے ہم گناہوں سے معافی مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ الکریم اگر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو جنت میں ہمیں داخلہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، سورہ واقعہ پڑھنے کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ سورہ واقعہ پڑھنے کی بڑی پیاری فضیلت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے گا تو وہ شخص محتاجی سے، تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، بچے اور قرآن پروگرام کا آخری سیگمنٹ قرآنی ڈکشنری، اس میں جنید بھائی نے آج بھی راشد بھائی سے 3 سورتوں کے نام پوچھے، 3 قرآنی الفاظ پوچھے، راشد بھائی نے قرآنی الفاظ کے معنی بتائے، مفہوم بیان کیے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا ٹاپک کیا تھا؟ ماں کی نافرمانی، اور اس میں ہم نے آج کے پروگرام میں کیا سیکھا کہ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنی والدہ کی، اپنی امی کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی بھی چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام، آج کا پروگرام بچے اور قرآن۔ انشاءاللہ اسی طرح اسی انداز میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، بہت ساری نئی معلومات کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا